अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और सुबह के आगाज़ के साथ ही आपको सुबह का सलाम। जैसे कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं जो एक आम आदमी के मसाइल हैं, जो रिलेट करते हैं किसी भी ऐसे इदारे से, हुकूमती आला हुकाम तक जो है ये आवाज़ पहुंचाना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्राइसिस से जो है वो पाकिस्तान गुजर रहा है इस वक्त। जो एक ऐसा डिज़ास्टर पाकिस्तान में है कि जिसको पूरे पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल रही है, इस पर आपको पता है कि एक स्पेल आया, एक टाइम आया कि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मैंने भी इस पर प्रोग्राम किए, लम्हा बलम्हा हमने आपको कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से भी और अपने न्यूज़ सेगमेंट से भी जो है वो आपको दिखाया कि क्या क्या सूरत हाल है, KPK में क्या सूरत हाल है, जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जो है वो सैलाब की तबाहकारियाँ क्या हैं। इस वक्त जो आज मैं बात करने लगी हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि जितने भी वहाँ के इत्ला हैं, जो भी मसाइल हैं, जितने भी वहाँ के जो गाँव हैं, देहात हैं जो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुके हैं, वहाँ बैठे बेयारो मददगार लोग जो कि मदद की अपील भी करते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही सबसे बड़ा जो उनके साथ मिसहैप हुआ वो ये कि उनके घर तक टूट गए। क्योंकि आपको पता है कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कच्चे मकानों में रहते हैं, वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट या बहुत सॉलिड मकान नहीं होते हैं। वो अपने तौर पर उसको जो है वो बनाते हैं, संवारते हैं, और पानी की तेज़ी और बहाव ने सब कुछ सैलाब जो कि जो है वो नज़र हो गया, सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। अभी तक सैलाब की तबाहकारियों का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर शॉट्स हैं, वो आ रहे हैं और ये रहेंगे तब तक जब तक उनकी भरपूर तरीके से इमदाद जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से नहीं हो जाती। अपनी मदद आपके तहत तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम डेरा इस्माइल खान की बात कर लें तो डेरा इस्माइल खान, DI खान जो है वो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर बेतहाशा नुकसान हुआ है लोगों का। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, 1000 से ऊपर घर जो है वो बिल्कुल मस्मार हो चुके हैं। जहाँ पे आप सोचें 1000 फैमिलीज जिनके बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब उसमें शामिल, और वो बेयारो मददगार इस वक्त जो है वो अपने घर से बेघर हुए सड़कों पर बैठे इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक डेरा इस्माइल खान में उस तरीके से इमदाद नहीं पहुँचाई जा सकी। लोग अपनी मदद आपके तहत, वहाँ के डेरा इस्माइल खान के शहरों के लोग जो है अपनी मदद आपके तहत उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको खाना पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो घरों की तामीर का सिलसिला है, जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा था कि आने वाले वक्त में जो बिल्कुल मस्मार हो चुके हैं घर, उनको भी जो है वो कम से कम 7 लाख रुपया दिया जाएगा, और जो बिल्कुल लाइट डैमेज हुए हैं, जहां पर जो है वो रिपेयरिंग है या कुछ इस तरह के हैं, उनको 4-4 लाख रुपया जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इकदाम सामने नहीं आया, कोई चेक इशू नहीं किए गए। इंतज़ामिया इंतज़ार में है और वो बेचारे लोग जो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी नहीं रखते, बीमारी की सूरत हाल में हैं, इर्द गिर्द जो है वो ताफुन ज़दा माहौल में इस वक्त बैठे हैं, क्योंकि सैलाब का पानी तो उतर गया है लेकिन बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन है वहाँ पे। इवन के उनके माल मवेशी सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया है, और पानी तो उतर गया है लेकिन ज़मीन में दरारें पड़ चुकी हैं। और वो विजुअल्स भी जो है वो आपने इसमें देखे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ के लोग इस वक्त परेशान हैं। सूरत हाल ये है कि उनकी मदद के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनके घर बनाने के लिए जो है वो इंतज़ामिया को जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। सर्दी की कैफियत, क्योंकि KPK में सर्दी तो पहले आ जाती है, पंजाब की तरफ तो बाद में आएगी। वो एक खुला इलाका है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि दरिया भी है, साथ ही जो है वो कोह सुलेमान भी है। तो ये सब चीज़ें, वहाँ तो सर्दी की कैफियत जो है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाएगी थोड़े दिन और बाद। तो इतने दिनों में तो घर की तामीर भी जो है वो नहीं होगी। तो ये सूरत हाल इस तरह कब तक वो लोग टेंट में बैठे रहेंगे। डेरा इस्माइल खान से हमारे रिपोर्टर तशरीफ़ लाए हैं सैयद रसूल मदनी साहब, वही वहाँ की तफसीलात से आगाह करेंगे कि किसी ने कोई यकीन दहानी करवाई, क्या सूरत हाल है। बेचारे लोग इस टेंट में, जो कि मेरा ख्याल है बारिश आ जाए तो टपकना शुरू हो जाता है, या क्या सूरत हाल है वहाँ की, कब तक ऐसे सड़कों पर बैठे रहेंगे। जी सैयद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए डेरा इस्माइल खान से। आप वहाँ से भी हमें अपडेट कर सकते थे, लेकिन हमने आपको स्पेशली लाहौर इसीलिए बुलाया कि आप यहाँ आके अपनी मुँह ज़बानी जो है ये तमाम तफसीलात हमें बता सकें, और इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी जो है उनको लेंगे, जैसे वो भी हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम बात का सिलसिला आगे करेंगे। जी सैयद साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। डेरा इस्माइल खान में ये कोई पहली बार सैलाब नहीं आया, सैलाब 2010 में भी आया था,
لیکن جغرافیائی اگر لحاظ سے دیکھا جائے تو بر صغیر میں جو یہ ڈیر اسماعیل خان اور پاکستان کے جو دیگر علاقہ جات ہیں ان میں موسم کا تعین کرنا جو ہے وہ نہایت مشکل ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بار جو 2010 کے بعد جو یہ سیلاب ڈیر اسماعیل خان کے اندر آیا یا اس علاقے جو دوسرے شہروں میں آیا ہے، ٹانک میں آیا ہے اور اس کے جو مضافاتی علاقوں میں جو آیا ہے، یہ شدت کا سیلاب تھا۔ 2010 کے مقابلے میں یہ یوں سمجھ لیں کہ دگنا تھا، بے تحاشا بے تحاشا سیلاب تھا، اور وہ یہ سیلاب جو ہے اس نے کافی حد تک نقصان کیا ہے۔ 2010 کا جو سیلاب ہے اس کے متعلق اگر میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا جاؤں تو وہ اس میں یہ تھا کہ وہ کچے کے علاقے جو ہے اس میں ڈیمیج ہوئے تھے، اور وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا اس نے دریائے سندھ سے جو ملکہ علاقے ہیں ان کو ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے علاوہ چند ایک علاقے ایسے تھے جو مطلب ہے کہ پہاڑی علاقوں سے جو پانی آتا تھا ان کو، لیکن یہ جو سیلاب آیا اس کا کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن اس کی میں جو دو چیزیں جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، چونکہ ہم کوہ نور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ٹانک، ڈی اے خان اور یہ جو ہمارے اپنے علاقے ہیں، ڈی اے خان سے ہم اسپیشلی جو ہے عوام کی جو آواز ہوتی ہے اور عوام کے جو حالات ہوتے ہیں ہم انہی سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ڈی اے خان سے ہم اسپیشل لاہور اس لیے آئے ہیں کہ کوہ نور واحد ایسا چینل ہے کہ جو ہر علاقے کے عوام کی آواز جو ہوتی ہے وہ اپنے رپورٹرز کے ذریعے، بیورو چیفز کے ذریعے جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں اپنے علاقے کے جو حالات دیکھ کر آیا ہوں اور سیلاب کے دن سے لے کر اب تک جو ہے وہ میں تقریباً دیکھ چکا ہوں اور ہم نے کوریج بھی کی ہے۔ تو اس سیلاب کے دوران جو یہ اصل میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی دو وجوہات یہ ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ کوہ سلیمان سے جب بھی پانی آیا ہے اس علاقے کو اس نے متاثر کیا ہے۔ کوہ سلیمان، جنوبی وزیرستان اور یہ جو پہاڑی علاقوں کا جو پانی آتا ہے یہ اتنا تیزی میں آتا ہے کیونکہ یہ بہت بلندی کے علاقے ہیں، بلند علاقے ہیں، تو وہاں سے جتنا بھی پانی آتا ہے تو یہ نیچے جو جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں ان کو بہت تیزی سے ڈیمیج کرتا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ انتظامیہ کی غفلت۔ دیکھیں اچھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ اس سچویشن سے نبٹنا پڑتا ہے وہاں کی عوام کو، وہاں کے لوگوں کو بیچاروں کو، تو کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کرتی انتظامیہ؟ ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب جو ہے وہ ایک طوفانی سیلاب آئے اور جو آج کوئی لوگ بچ گئے ہیں وہ بھی نہ بچیں، کیا مطلب اس چیز کا انتظار کیا جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں دوسرے پوائنٹ پہ اسی پہ آ رہا تھا کہ اصل جو دوسری وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ غفلت کا شکار رہتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں کا موسم کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ یہاں پر گرمی میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی دیکھیں گزشتہ 3-4 سال سے ان علاقوں میں بالکل بارشیں نہیں ہوئی، لیکن محکمہ موسمیات نے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا کہ اس بار جو ہے وہ مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی۔ تو محکمے نے بھی الرٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اداروں کی غفلت اور کچھ سیاسی شخصیات بھی جو ہے نا ہم ان کو بھی ذمہ دار اس کا ٹھہراتے ہیں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ آگے مونسون کی بارشوں میں سیلاب آ سکتے ہیں، بلکہ محکمہ موسمیات نے اتنا بھی کہا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سیلاب آنے کے چانسز ہیں۔ بہت خطرناک قسم کے الرٹس جاری کر دیے گئے تھے، لیکن انتظامیہ نے ان کو کوئی ریڈ الرٹ جاری نہیں کیا کہ وہ لوگ کسی سیفٹی کی جگہ منتقل ہو جائیں یا ان کے لیے کوئی انتظامات کر دیے جاتے ہیں کہ آج اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑتی ہے، سیلاب کی نظر نہ ہو جاتے بیچاروں کے، تو سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں وہاں پر۔ بالکل ایسا ہی ہے، انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ میں جو بدقسمتی سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو تقریباً پاکستان کے جو ہر علاقے میں پہلے آفت جو ہے نا وہ آتی ہے جب، پھر اس کے بعد ہی دیکھا جاتا ہے انتظار کرتے ہیں ہاں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اچھا، مطلب کہ محکمہ موسمیات والوں پر بھروسہ نہیں کرتے؟ محکمہ موسمیات والوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے، جب ایک محکمہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، جی اس کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو الرٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نہروں کی صفائی نہیں کی گئی، اس میں جو راستے جو تھے ان کو بنایا نہیں گیا باقاعدہ طور پر، جی بند نہیں باندھے گئے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سیلاب جو ہے
بہت زیادہ اچھا ہمیں کچھ خبریں ایسی بھی آئیں اور ہم نے سننے میں بھی آیا یہ سب چیزیں، کیونکہ ہم خود اس کو جو ہے میں فالو کرتی رہی ہوں اور تمام اپڈیٹس جو میں دیتی رہی ہوں کہ لوگوں کو کہا بھی گیا کہ آپ جو ہے وہ کسی صحیح جگہ پہ منتقل ہو جائیں، لیکن لوگ اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ ضد لگا لی اس چیز کی کہ ہم نے جو ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، ہمارے مال مویشی یہ ہمارا خاندانی آبائی جگہ ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ ہوئیں تو اس کے ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میڈم یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، کیونکہ دیکھیں ایک آباء و اجداد کا گھر ہوتا ہے، ایک بندہ جو ہے اپنے علاقے میں اپنے رشتہ داروں میں اپنی فیملیز میں جو ہے نا وہ سیٹل ہوتا ہے، ان کے سامان وغیرہ ان کو سب کچھ ان کا جو ہے نا، لیکن اس کو یکدم سے ایک چھوڑنا، یا وہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں میڈم، مضافاتی علاقوں میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ گھر چھوڑنے پہ نہیں، بھائی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ گزشتہ 2010 سے بعد کا یہ جو سیلاب آیا یہ شدت سے آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہر سال ایسی افواہیں ہوتی ہیں۔ یہی ہوگا نا کہ سیلاب ہر سال ہی آتا ہے، تباہ ہوتی ہیں چیزیں، تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ گھر کے گھر تباہ ہو جائیں گے۔ جی بالکل شدت کا اندازہ نہیں تھا۔ تو اصل میں پھر بعد میں جب سیلاب آ گیا تو پھر تو لوگوں نے چھوڑنا کیا، تو بھاگنا ہی پڑا ان کو۔ تو مضافاتی علاقے جتنے بھی تھے، ڈی اے خان کی جتنی بھی تحصیلیں، ان کے مضافاتی علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ کچے مکانات۔ یہ بتائیے گا امداد کتنی پہنچی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ٹرک کے ٹرک بھر کے کے پی کے لے کے جا رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان لے کے جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ٹانک لے کے جا رہے ہیں، اور جو آپ کی وہاں کی تحصیلیں ہیں، اضلاع ہے، وہاں پہ جو ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ تو آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جو آرگنائزیشنز نے کام کیا، انڈیپینڈنٹلی انڈیویجول لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے لوگوں کی مدد کی، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور وہاں کے جو سابق وفاقی وزیر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب، سننے میں یہ آیا اور آپ بھی جو ہے وہ ہماری آف کیمرہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کی وہاں پہ خدمت کی اور لوگوں کے کام آئے، تو اب تو وہ وہاں پہ ایم این اے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آنے والے ٹائم میں ان کے گھروں کی بھی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، یا کچھ ایسا ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جب سیلاب آیا، سیلاب کے دوران کچھ سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنے ووٹر سپورٹر اور فوکل پرسن کے ذریعے ان علاقوں تک امداد پہنچائی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے جو فوکل پرسن ہیں وہ خیبر پختونخوا سے علی امین خان گنڈا پور ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بھی یہی بتایا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ میرا حلقہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں چند ایسے بھی علاقے ہیں جو ان کے حلقے میں نہیں آتے، لیکن انہوں نے پورے ڈی اے خان کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور بلا تفریق انہوں نے بات کی تھی۔ بالکل کہا تھا۔ اچھا سید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سابق وفاقی وزیر وہاں سے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور ابھی جو ہے وہ ایم این اے بھی ہیں، آپ نے بتایا کہ انہوں نے کافی خدمات سر انجام دی ہیں اپنی سیلاب زدگان کے لیے، ان کی کافی ہیلپ کی ہے، لیکن اتنی امداد کرنے کے باوجود بھی وہاں لوگوں کو ابھی گھر کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ چھت ہی نہیں ہوگی تو بیچارے کھا پی بھی لیں گے تو سردی میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے؟ کوئی وہ کر رہے ہیں انتظامیہ سے، کوئی بات چیت چل رہی ہے ان کی؟ جی میڈم، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بھی یہی کہا ہے کہ ان کی بحالی تک جو ہے وہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور بلا تفریق جو ہے وہ میں کام کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، ابھی تک ان کی بحالی کے لیے ابھی سروے تک مکمل نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ سروے جلد مکمل کر دیا جائے گا اور ان کی بحالی کے جو چیکس وغیرہ ہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے ڈی اے خان، اور انہوں نے وہ چیکس وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کی ہیں۔ انہوں نے 4 لاکھ روپے جو ہے وہ فل جو ڈیمیج ہوا ہے، ان کا گھر جو منہدم ہوا ہے ان کو دیے ہیں، اور 1,60,000 روپے جو ہے وہ جزوی طور پر جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے وہ انہوں نے ان کو دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انتظامیہ سب کو دیے کہ ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ رہ چکے ہیں؟ نہیں، ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ بینک کے تھرو ان کو ملنے ہیں۔ یہ تو انہوں نے تقریب کے دوران جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ ابھی صرف چیک بانٹے گئے ہیں، جی، ابھی پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے؟ پیسے ان میں مکمل طور پر ٹرانسفر نہیں ہوئے، لیکن ان کو چیکس جو دیے گئے ہیں، جو ان کو تقریب کے دوران چیکس دیے گئے ہیں، ان کے اندر پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو یہ کام شروع ہوا ہے وہاں پہ؟ کوئی گھروں کی جو مسمار ہیں گھر یا ان کی ریپیئرنگ کا کچھ کام سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ جی یہ چند دنوں کی بات ہے، ابھی ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ تشریف لائے تھے، تو اب ہم نے ان کو وہ چیک نہیں کیا کہ ان کا کام، ظاہر ہے ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر تو بنانے ہیں، لیکن یہ ایک نہیں، دیکھیں پیسے آنے
بنانے اور گھر کی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو تعمیر کرانے میں دو یہ مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس جب اتنے پیسے اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ پھر کچھ اور بھی سوچ اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور کاموں میں بھی انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ اس پہ نظر رکھی جائے کہ کیا واقعی یہ لوگ ان چیک سے، ان پیسوں سے اپنا گھر بنا بھی رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ دیکھیں نا، اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود چل کر جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں اور لوگوں میں چیکس بانٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا پیسہ جو سیلاب زدگان کے لیے اکٹھا کیا ہے، ایک گھنٹے میں اربوں روپے جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے، تو چلیں اس میں جو ہے وہ انہوں نے ان کی خدمت بھی کی ہے، ان کو وہاں جو ہے وہ دے کر بھی آئے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا کیا صورتحال ہے؟ انہوں نے جو کہا تھا چیکس وغیرہ دینے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے معاملات، وہ ابھی تک کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں ملے یا کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے؟ جی، اگر میں ڈی اے خان کی بات کروں تو ڈی اے خان میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 2 بار تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی، ان کے جو فوکل پرسن تھے یا ان کے جو ایم این ایز وغیرہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے، اور باقاعدہ تقریب جو ہے وہ وہاں پر سجائی گئی ہے اور وہاں بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں اور بڑی بڑی تسلیاں دی گئی ہیں۔ لیکن ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو مضافاتی علاقوں میں جتنے بھی ایک پروا کی جو تحصیل ہے اس میں بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں، ان کے بہت زیادہ 105 کے قریب ان کے دیہات جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے تشریف لائے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اعلانات کیے کہ اتنے جو ہے مکمل طور پر جو منظم ہونے والے گھر ہیں ہم ان کو اتنے پیسے دیں گے، اور جو جزوی طور پر جو ہے اعلان تو ہو گیا جی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جی، ابھی تک کوئی روپیہ ان کو نہیں ملا۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں بھی ہم جس علاقے میں بھی کوریج کے لیے جاتے ہیں، ہمیں ایک ہی بات جو ہے وہ کامن ملتی ہے کہ ہمیں اب تک کچھ نہیں ملا گیا، کیونکہ وہاں کے ایک علاقے کے اگر ایک بندہ کوئی شکایت کرتے ہے تو پھر تو بندہ کہتے ہے کہ چلو جس علاقے میں بھی ہم گئے ہیں وہاں ایک ہی شکایت ہے اور ایک ہی بات جو ہے وہ کامن ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ کہیں کچھ نہیں ملا۔ میں نے بھی ٹیلی ویژن پہ اور آپ لوگوں کے جو ہے وہ آپ لوگ رپورٹ جب کرتے ہیں وہاں عوام کے یہی ویوز سنے ہیں کہ ہماری اس طریقے سے امداد نہیں کی گئی، ہم سیلاب زدگان یہاں سڑکوں پر بے یارو مددگار بیٹھے ہیں، سوائے کھانے کے جو ہے وہ ہمیں ایک وقت کا کھانا پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے، آگے سردیاں آ رہی ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ رہائش چاہیے، گرم کپڑے چاہیے، تو ان سب چیزوں کو پرووائڈ کرنا ایک پورا پروسیجر ہے۔ بلوچستان کے علاقے میں بھی جو ہے وہ یہی چیزیں ہمیں رپورٹ ہو رہی ہیں، آپ کے پی کے کی بات کر لیں تو وہاں سے بھی یہی سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو یہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ اور انتظامیہ کے کسی شخص سے اگر بات کرنا چاہیں تو ان کی میٹنگز ختم نہیں ہوتی، وہ میٹنگز میں بیٹھے ہیں، یہ کون سی میٹنگز ہیں ان کی کہ جو ان سیلاب زدگان سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ جو انہوں نے کام کرنے وہ نظر کچھ نہیں آ رہا وہاں پہ، اور ان کی میٹنگز اور چائے پانی جو ہے وہ اس کے خرچے جو ہے وہ بڑھا کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ جو کام نہیں کرنا چاہتا اس کو جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ہم اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ڈیر اسماعیل خان کے جو ہے وہ آن کال لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میٹنگ زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے یا پھر یہ بتانا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ سیلاب زدگان کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے وہ کیا معاملات کر رہی ہے؟ یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ورتھ نہیں ہے، اس نے زندگی نہیں گزارنی ہے، اس کو کھانے پینے اور جو ہے وہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ موت دے دی جائے، صرف جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہ کھائیں پیئیں، صرف ان کے کھانے پینے کی جو ہے وہ سرکار نے پیسے دینے ہیں یا ہمارے ٹیکسوں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ گزارنا ہے۔ ایک غریب آدمی جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس ملک میں اس کی کوئی ویلیو اور ورتھ نہیں ہے، اور سرکاری افسر کی جو ہے وہ اتنی ورتھ ہے کہ وہ ٹیلی فون پر یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بیٹھے جو ہے وہ میٹنگوں میں بیزی ہیں۔ کون سی میٹنگیں چل رہی ہیں اتنی آپ کی جو آپ بیزی ہیں؟ کام تو جو ہے وہ ایک لیول کا نظر نہیں آ رہا وہاں پہ، اور اگر جب ہم بولتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ یہ سب چیزیں آخر کب تک چپ کر کے جو ہے وہ ہم بیٹھے رہیں؟ اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جب ہم آپ کو فون کریں تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ آ کر جو ہے وہ اپنی بات کا جو ہے وہ جواب دیں، ورنہ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ سکیں۔ میری اعلیٰ حکام سے یہ اپیل ہے کہ جو لوگ ڈیرہ اسماعیل خان میں کام نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈی سی ہوں چاہے وہ اے سی ہوں، ان کو ہٹا کے ان کیپیبل لوگوں کو جو ہے وہ لگایا جائے جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میری اپیل ہے اپنے پروگرام کے تھرو، اور یہ میں آگے تک جو ہے وہ ضرور پہنچاؤں گی۔ ایسے ہم بھی چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کال کریں بار بار، اور ہمارے پاس اتنا وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر 4-4 گھنٹے کے پروگرام کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ آپ میٹنگ میں تو ہمارا بھی ایک لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، کام کر کے دکھائیں تاکہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ آپ ہمیں جو ہے وہ باتیں سنائیں کہ ہم جو ہے وہ آ نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال جی سید صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اس پر جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ ان سے ٹائم لینے کے لیے جو ہے وہ ہم ان کے جو ہے وہ دفتروں کے باہر کھڑے ہوں اور غریب آدمی کا جو ہے وہ یہ مذاق اڑائیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے، ایسے نہیں چلے گا، یہ کوئی معاملات نہیں ہے۔ جی بالکل، جیسا میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا کہ جہاں بھی ہم گئے ہیں، جس بھی علاقے میں ہم گئے ہیں، جس کے سامنے بھی ہم نے مائک پکڑا ہے، ہمیں یہی شکایت ملی ہے کہ ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں، ہمیں تسلیاں دی جاتی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی
بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کام پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ کام ہمیں نظر نہیں آتا اور وہ وعدہ خلافی ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں ہم تقریباً وہاں ہم گئے ہیں، اور سیلاب کے دوران جو ہم نے اسٹارٹ میں جو سیلاب آیا تھا اس وقت جو ہے وہ ہم نے لوگوں میں جذبہ دیکھا، ان لوگوں میں، یہ سول لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک پولیس نے بھی کیمپس لگائے اور دیگر اداروں نے بھی لگائے، فلاحی اداروں نے بھی لگائے، پاک آرمی نے بھی جو ہے وہ بہت کام کیا اسٹارٹ کے دنوں میں، لیکن میں پیش کرتے ہیں پاک آرمی کے جوانوں کو، ہر مشکل وقت میں وہ پاکستان کے عوام کے غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سول لوگوں نے تو اپنی مدد آپ کے تحت کیا، لیکن پاک آرمی کو سلام کہ جن کے جوانوں نے، ہمارے نوجوانوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر غریب آدمی کی جو ہے وہ مدد کی ہے، خدمت کی ہے، بیسیکلی یہ خدمت کا جذبہ ہے۔ جی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ ریسکیو 1122 جو ہے انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا، میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ۔ اور اس کے علاوہ کچھ فلاحی تنظیموں نے جو ہے وہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا کام کیا، لیکن میں اب اس لیے جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر سیلاب کو تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، اور ان 2 ماہوں کے دوران ہر گھر میں اگر ٹینٹ مہیا کی بھی گئے ہیں تو ان ٹینٹوں کی جو پوزیشن ہے وہ آپ پیکج میں دیکھ سکتے ہیں، ہم نے بالکل لائیو دکھایا ہے کہ 15 منٹ کی بارش کے بعد وہ ٹینٹ جو ہے وہ ٹپکنے لگے ہیں، اور آخر آگے سردیاں آ رہی ہیں، ایک گھر کے اندر جو ہے وہ میڈم 10 ڈاکٹر صاحبہ ایک گھر کے اندر 10 15 جو ہے وہ افراد کی فیملی ہے، ان میں 2 ٹینٹیں، آپ دیکھیں 2 ٹینٹوں کے اندر جو ہے وہ ان ٹینٹوں کے اندر وہ پوری سردیاں کیسے گزاریں گے۔ اور آگے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا علاقہ کے پی کا جو ہے وہ وہاں پہ روایتی طور پر بھی جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے، تو ان کی جو 4 دیواریاں ان کی 4 دیواریاں جو ہے وہ گر چکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 دیواری ہمیں بنا کر دیں، ہماری بے پردگی ہو رہی ہے۔ اور اتنا بھی میں بتاتا چلوں کہ بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگوں نے اپنے فیملیز جو ہیں وہ دیگر علاقوں میں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے ہیں، اور وہاں وہ مرد جو ہے وہ بیچارے اکیلے وہاں رہ رہے ہیں، اس وجہ سے کہ کوئی سامان جو بچا کچا ان کے پاس ہے وہ سامان چوری نہ ہو جائے، اور ان کے مال مویشی ہیں وہ مال مویشیوں کو دوسرے علاقوں میں شفٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کل کے جو ہے ان کے حالات ہیں۔ تو آگے جو ہے جن کے پاس بھی ہم جاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں پیسے دے، ہمیں گھر بنا کر دے، ہماری 4 دیواریاں بنا کر دے، ہماری بے پردگی ہو رہی ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، ہماری اپنی فیملیز کو جو ہے وہ ہم لے کر آئیں۔ آگے سردی ہمارے علاقے میں جو ہے، میں نے پہلے بھی اس پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ کسی بھی موسم کا تعین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کسی سردی میں جو ہے وہ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، برف باری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح گرمیوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، تو یہاں بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، متوقع بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، اور سردی جو ہے وہ زیادہ پڑ سکتی ہے، تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہے۔ ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، کوئی ڈاکٹرز کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنی مدد آپ کے تحت ہیں، یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ بچوں میں اور بڑوں میں اور بزرگوں میں بیماریوں کی بڑی نشاندہی وہاں سے آ رہی ہے۔ جی، اس حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے بریک لینی ہے، تو یہ ذرا چھوٹا سا شارٹ کر کے مجھے جواب دے دیجیے گا۔ جی، شروع کے دنوں میں جو ہے وہ فلاحی اداروں نے کیمپس لگائے، انتظامیہ کی جانب سے بھی چھوٹے موٹے کیمپس لگے بہت سے علاقوں میں، لیکن ابھی جو ہے وہ کیمپس تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک موبائل ٹیمیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مستقل جس طرح علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا۔ جی صحیح، مطلب انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مطلب لبے لباب ہم نے آج کا جو کنکلوڈ کیا اپنی جو اس ساری بات کا، یا جو ہم نے میسج پہنچایا، وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی غفلت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجائے اس کے معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوں، یا لوگوں کو جو ہے وہ کوئی چھت پرووائڈ کی جائے۔ بہرحال سید رسول مدنی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ڈیرہ اسماعیل خان سے، اور آپ نے ایک بڑا پیغام جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو لاہور ہمارے اسٹوڈیوز آ کے جو ہے وہ یہ پہنچایا ہے، اور اللہ کرے کہ آج کا جو یہ پیغام ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہو، ان غریب لوگوں کے لیے، نہتے لوگوں کے لیے ڈیرہ اسماعیل
خان کے لوگوں کے لیے چھت کا انتظام جو ہے وہ یقینی بنایا جائے. اعلیٰ حکام سے ہماری اپیل ہے, وہاں کے ڈی سی بھی جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں اور یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی جو فون اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں, خدا کے لیے آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے آگے جا کے. یہ اپنی جو ہم یہاں پر سوچ کے بیٹھے ہیں نا کہ پیسہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ ہم نے سب کچھ ساتھ لے کے جانا ہے, کچھ نہیں لے کے جانا, صرف ایک سفید لٹھے کا کپڑا ساتھ جائے گا اور کچھ نہیں جانا. اس کی تیاری جو ہے وہ ہر بندے کو کر کے رکھنی چاہیے. اور اگر کبھی آپ اس کفن کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں غور سے دیکھ لینا تو شاید آپ کبھی جھوٹ اور کسی کے ساتھ دھوکے بازی اور کسی غریب کی لاچاری پر جو ہے وہ ہنسے نہ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جواب اللہ کو دینی ہے جا کے. یہ سیٹیں جن پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا مجھ سمیت, اس کے جواب ہیں جو ہم کسی بندے کو نہیں دیں گے, یہ ہم اللہ کو جا کے دیں گے. اگر آج میں یہاں بیٹھ کے سچ نہیں بولوں گی, غریب آدمی کی آواز آپ تک نہیں پہنچاؤں گی, تو اس کا بھی جواب مجھے اللہ کو دینا ہے جا کے. تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ کرے کہ سب جتنے بھی افسران بیٹھے ہیں ان کو بھی اللہ سے ڈر لگنا شروع ہو جائے اور ان کو سمجھ آ جائے کہ غریب آدمی کی مدد کرنا اور سیلاب زدگان کی مدد کرنا اس وقت کتنا اہم ہے. اسی کے ساتھ بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں اور ایک اور اہم خاص اور جگہ ہے خیبر پختونخوا کی, جہاں کے حوالے سے سیلاب کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا ہے اور وہاں کے بھی کچھ ڈی سی اور جو سیاسی پرسنالٹیز ہیں ان کو آن کال لینے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.